अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसाफ सब के लिए मैं आपका खैर मकदम। मेरा नाम हया ईमान जाहिद है। पेशे से मैं एक लीगल एम्पावरमेंट प्रैक्टिशनर हूँ, यानी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि लोगों को कानूनी तौर पर बाइख्तियार करें, लोगों को सही मायनों में सही वक्त पे मुफ्त कानूनी इमदाद जिसको कहते हैं लीगल एड मिले, और फिर लीगल लिटरेसी भी मिले, ताकि हम लोगों को क़वानीन और उनके जो हक़ूक़ हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे सकें, वो फ़राहम कर सकें, ताकि सही मायनों में लोग आगे आके अपने हुकूक हासिल कर सकें और इंसाफ के और करीब आएँ। और इस शो का मकसद यही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो आपके जस्टिस नीड्स हैं, आपके घरों में, एट द वर्क प्लेस, माशरे में, सोसाइटी में, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप पढ़ रहे हों, इन इश्यूज़ को आसान लफ्ज़ों में हम बयान करें, एक्सपर्ट्स की मदद हम हासिल करें और उनकी नज़र से लेकिन आसान लफ्ज़ों में इन चीज़ों पे हम रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन मांडवियाला और ये है इंसाफ सब के लिए। आज का बहुत एक मज़ेदार टॉपिक है और ये है पुलिस के पावर्स। पुलिस क्या कर सकता है इन सूरतों में जब ट्रैफिक लाइट पे किसी को रोका जाता है, कभी कोई वारंट के बगैर पुलिस आपके घर पे पहुंच जाता है। आज हम आपको आगाह करेंगे कि इस सूरत में पुलिस के पावर्स क्या होते हैं। जब आप थाने में अगर आपका कोई इंटरेक्शन हो तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन और वहाँ कंप्लेंट फ़ाइल करने का सिस्टम क्या होता है। अरेस्ट जब होता है तो क्या अरेस्ट हो सकता है वारंट के बगैर। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे और आगाह करेंगे। तो जारी रखते हैं हमारी गुफ्तगू पुलिस पावर्स पे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा हसन। आज का टॉपिक काफ़ी गर्मा गर्म है लेकिन काफ़ी संजीदा भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में द पुलिस हैज़ बिन द सब्जेक्ट ऑफ बैड प्रेस। ये बैड पब्लिसिटी का शिकार रहते हैं, लेकिन सोचने की बात यही है कि हर महकमे में, हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम शायद इसके दो पहलू यही हैं कि अवाम की शिकायत ख़त्म ही नहीं होती जब पुलिस की बात होती है, और पुलिस शायद इसलिए नाराज़ रहती है कि अवाम हमें इज़्ज़त नहीं देती। तो समझने की ज़रूरत है कि दोनों तरफ ज़िम्मेदारियां हैं। जब पुलिस आपको रोकती है तो आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि आपने किस तरह उनके साथ ताउन रखना है, कहाँ उनको जवाब देना है। लेकिन पुलिस पावर्स बहुत एक्सेसिव हैं। हमारे माशरे में गवर्नेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है पुलिस, और ये बड़ा ज़रूरी है कि पुलिस का जो महकमा है वो मज़बूत रहे लेकिन साफ़ और शफाफ भी रहे। तो तनकीद तो यही होती है कि पुलिस जो है वो गरीब लोगों को ही रोकती है, एक्सटॉर्ट करती है, करप्शन है, कहीं फ़ोन नहीं कराओ तो काम नहीं होगा, FIR दर्ज नहीं होगी। लेकिन कानून जो है वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आम शहरियों को देता है, और कोशिश यही है कि इस पे आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ इस पे डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसे आप मोटरसाइकिल वालों को देखते हैं नाके पे, कोई टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला तो रोका नहीं जाता। तो ऐसे है कि देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है, वो एक बैलेंस ड्रॉ करता है, क्योंकि पुलिस के पावर्स वो लिमिट किए जाते हैं और हमारी एक राइट टू लिबर्टी और राइट टू डिग्निटी भी मेंटेन होती है हमारे आइन के तहत। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैलेंस ड्रॉ करना पड़ता है कि जब एक पुलिस के साथ कोई इंटरेक्शन होती है, इंसिडेंट की भी बात नहीं कर रहा, कोई एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं थाने की भी बात नहीं कर रहा, जब FIR का सिचुएशन हो, जो इंटरेक्शन सर्च और सीजर का जब वक्त आता है, जब पुलिस वाला आपको रोकता है, तो क्या किया जाए, क्या वो कर सकता है, रीजनेबल सस्पिशन होती है उस सूरत में, नहीं होती है। हमें इन सवालों का जवाब अपने आप से पूछ के उस मौजू पे और उस सिनारियो में एक्ट करना पड़ता है, और हमें हमारी जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वो केस की बिल्कुल बुनियाद और फाउंडेशन हो जाती है। पुलिस के साथ आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल, और आई थिंक बेहतर यही होगा कि हम इसको समझें कि पुलिस की जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी हिफाजत है, आपकी खिदमत करना है, ना कि आप पे हुक्मरानी करने का जो एक ये फ़लसफ़ा या एक स्टाइल अब बन गया है। टॉप डाउन अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। कम्युनिटी पुलिसिंग पे बहुत सारी बात होती है, लेकिन असल में मामला तभी बेहतर होगा जब दोनों तरफ से एतमाद होगा, पुलिस का अवाम पे और अवाम का पुलिस के ऊपर। फिर कोऑपरेशन होगी, अच्छाई आएगी। और सुनने में आया है कि हाल ही में कुछ अच्छे इक़दामात लिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। जो यहाँ के IG पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। अब ये नहीं पता कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ऑर्डर पास किया या ख़ुद उनको ये रियलाइजेशन हो गई है, देर आए सवेर आए, लेकिन उनका ये अब कहना है कि एक ऑर्डर पास किया है कि अब थाने की सतह पे SHO भी जो है वो एक ग्रेजुएट होगा। तो मेरे ख्याल से पहले ज़्यादातर मैट्रिक होते हैं या अनपढ़ SHOs आपने बिठाए हुए हैं, तो बेहतरी कहाँ से आएगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो अब ग्रेजुएट हों, और इसके साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर पे ये भी कहा है कि कोई ऐसा शख्स अब भर्ती नहीं हो सकता
جس کا ایک پاس کرمنل ریکارڈ ہو یا کوئی کرپشن کی ایلیگیشن ہو. ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہے. اور ہائی کورٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, ایک بڑے اچھے سکسیس سٹوریز بھی رہے ہیں. جیسے اے ڈی خواجہ کا جو کیس ہے, اس میں ایک جو اچھا پولیس آفیسر ہے, انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے وہ لڑے, اور ان کی پھر جو پوسٹنگ تھی وہ انٹیکٹ رہ چکی تھی اس وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پولیس فورسز کو ایک تھوڑا سا بیڈ ریپوٹیشن مل جاتا ہے اکثر, مگر ضروری نہیں ہے کہ مطلب ایک ہر صورت میں مطلب وہ ہماری سروس نہیں کرتے. پولیس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کی حفاظت کرے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہم اس کو ایک غلط انداز میں دیکھیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے پولیس کے ساتھ انٹریکٹ اور ریئیکٹ کیا جائے. بالکل, اٹس اے کیس آف بیڈ پریس. آئی تھنک جو سکسیس سٹوریز ہیں, جس طرح حکومت پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جب وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں تو پبلسٹی شاید صحیح نہیں ہوتی, ہمارے پولیس کے محکمے کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے افسروں کو خاص طور پہ جو صحیح طرح تفتیش کر رہے ہیں, جو سکسیس سٹوریز ہیں, جو صحیح وقت پہ پہنچ جاتے ہیں, ان چیزوں کو ذرا ہائی لائٹ کریں. آئی تھنک the first question that we're going to pose to you is جب پولیس والے آپ کو روکتے ہیں, لیٹس سے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کوئی موٹر سائیکل والا جا رہا ہے, تو اس صورت میں کیا وہ پولیس والا آپ کو ویسے ہی روک سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی ریزنیبل سسپیشن کی ہم بات کر رہے تھے, وہ کس حیثیت کے ساتھ آپ کو روک سکتے ہیں؟ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے نا ایک بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, اس کے مطابق پولیس کے پاس کسی کو بھی روک کر پوچھنے کے اختیارات دو سچویشنز میں آتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جو ریزنیبل سسپیشن کا جیسے لفظ آپ نے استعمال کیا. تو جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کنسیل کرتے ہیں, یا آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں جو آپ کی حیثیت سے بہت زیادہ لگتی ہے, یا آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کا ہونا مشکوک مانا جا سکتا ہے, اور مشکوک اور سسپیشن جو ہے وہ پولیس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو وہ آپ کو روک کر آپ سے سوال کر سکتے ہیں. اب یہ تو قانونی بات ہو گئی, لیکن جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں یا عملی طور پر جو ہم پولیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنرلی لوگوں کو ناکوں پہ یا ڈفرینٹ جگہوں پہ روڈس کے اوپر روک کے سوال کرتی ہے, ان کا طریقہ کافی اگریسو یا ہوسٹائل قسم کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو بالکل نہیں دیتا. پوچھ گچھ کر سکتے ہیں, آئیڈینٹی کنفرم کر سکتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے یہ کنفرم کر سکتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں کنفرم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کو ایک بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے وہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. اب تمیز سے پیش آنے کی ایبسلوٹلی ضرورت ہے ہر صورت حال میں. بالکل. اور وہ آپ کو اگر خواتین کو روکا جائے تو میل پولیس آفیسرز بھی روکے سب کر سکتے ہیں, کوئی اسپیشل تحفظات یا پروٹوکول ہے؟ نہیں, فیمیل اگر کسی خاتون کو روکا جائے تو پولیس آفیسر اگر ASI لیول کا ہے, یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لیول کا ہے, تو وہ آ کر اپروچ کر سکتا ہے, لیکن اس اپروچ کے اندر بھی فزیکل کانٹیکٹ نہیں کرے گا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہیکل کے اندر نہیں آ سکتا, گھر کے اندر نہیں آ سکتا. اگر کسی ہینڈ بیگ کی یا کسی بیگ کی تلاشی لینی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. ان کو فوری طور پر بیک اپ فیمیل پولیس بلانی پڑے گی تھانے سے, اور اس کے بعد ہی وہ وہیکل کو اپروچ کر سکتے ہیں. ہاں, روک سکتے ہیں, روکا جا سکتا ہے, سائڈ پہ کھڑا کر سکتے ہیں, بیک اپ بلا سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں کریں گے. لیکن دیکھیں, جب یہ قانون کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی تھیں تو وہ اس اپروچ کے ساتھ لکھی گئی تھیں یا اس سمجھ کے ساتھ لکھی گئی تھیں کہ پولیس جو ہے وہ ذمہ دارانہ طریقے سے یہ تمام اختیارات کو اسمپشن تو وہی تھی. اچھا, جب آپ ایک عام شہری کو روکا جاتا ہے, اور مشکوک پتہ نہیں کیوں صرف غریب لوگ ہی ہوتے ہیں, بڑے لوگ تو شاید مشکوک نہیں پائے جاتے, بٹ جب کسی عام شہری کو روکتے ہیں تو عموماً وہ گھبرا سے جاتے ہیں. کیا آپ ان کو ریکمینڈ کریں گی کہ وہ سوال کچھ پوچھیں کہ بھائی کس بنیاد پہ, یہ ذرا بتا دیں؟ بالکل. جو ہم کہتے ہیں نا عام فہم زبان کے اندر کہ ایک لیگل اویئرنیس کی ایک سوسائٹی کے اندر بڑی ضرورت ہے, معاشرے میں لوگوں کو ان کے بنیادی قانونی حقوق کے بارے میں بتانا, یا ان کو ان کے بنیادی قانون تک رسائی کے طریقوں کے بارے میں بتانا. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ پولیس سے بالکل یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے, یا مجھ پہ جو آپ کو سسپیشن یا جو شک کا یا شبہ آپ کو ہو رہا ہے وہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آگے سے ہاسٹیلٹی ہوگی تو اوبویسلی پولیس والا مزید ہاسٹیلٹی دکھائے گا. فار ایگزامپل, اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جی گاڑی کے کاغذات دکھا دیں, تو آپ گاڑی کے کاغذات دکھا دیں نا, رائٹ. آپ اس کے اوپر میں وکیل ہوں یا میں جو ہوں فلانا بندہ ہوں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وارنٹ کی ضرورت ہے تلاشی لینے سے پہلے؟ گھر کے اندر تلاشی کے ٹائم پہ وارنٹ کی ضرورت ہے. ذرا وارنٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. وارنٹ اگر کوئی مقدمہ درج ہوا ہے, کوئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس میں پولیس کو یہ شبہ ہے کہ فلانی کسی گھر کے اندر یا کسی ہوٹل کے اندر یا کسی پریمیسز کے اندر ان کو ثبوت مل سکتے ہیں, تو وہاں پہ داخل ہونے سے پہلے پولیس جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ سے وارنٹ لیتی ہے. وارنٹ ایک اجازت نامہ ہے جس کے اندر 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آئی تھنک سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے ٹائم آف ریڈ, وقت کیا ہوگا اندر داخل ہونے کا, کتنے لوگ داخل ہو سکتے ہیں اور کس نیچر کی سرچ کی جا رہی ہے, یہ تمام چیزیں اس وارنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو پولیس جب داخل ہوتی ہے کسی پریمیسز کے اندر تو وہ اس وارنٹ کی کمپلائنس کے اندر داخل ہوتی ہے. اچھا, 2 طرح کے پریمیسز سرچ کیے جا سکتے ہیں. اگر ریزیڈینشیل پریمیسز ہے, آپ نے وارنٹ لے بھی لیا اور آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہاں پہ خواتین موجود ہو سکتی ہیں, تو آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے جب تک آپ کے پاس فیمیل آفیسرز موجود نہ ہوں. پھر آپ اجازت لیں گے, دروازہ بجائیں گے, آپ بتائیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, خواتین اگر موجود ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں. 3 دفعہ یہ اجازت لینا قانون میں لکھا ہوا ہے, 3 دفعہ یہ آپ نے اجازت لینا ضروری ہے. بالکل. یہ مجھے بتا دیں کہ گرفتاری کے لیے بھی وارنٹ کی ضرورت ہے. ہم نے سرچ کی بات کی, تو کین یو بی اریسٹڈ وداؤٹ اے وارنٹ؟ یس, یو کین بی, بٹ اس میں بہت اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس قسم کے سسپیشن کے اندر بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ شرائط کے اندر نومینیٹ, اگر آپ کسی ایف آئی آر میں نامزد ہیں, کسی کیس سے بھاگے ہوئے ہیں, آرمی سے بھاگے ہوئے ہیں, اور قانون کے اندر ہمارے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ انریزنیبل ریسٹرین نہیں استعمال کر سکتے. میرے خیال سے یہ بڑا فلیکسیبل ٹرم ہے. ریسٹرین, اگر آپ اس کو کسی طریقے سے پابند نہیں کر سکتے کسی ایک پرٹیکولر ری ایکشن کا, آپ کو اس کو بتانا بھی ہے, آپ نے اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ بھی ٹریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے تو آپ ان کو تھانے لے کر جائیں گے, 24 گھنٹے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے. میجسٹریٹ کے پاس اگر آپ نے پیش نہیں کیا تو جیسے ہی 24 گھنٹے پورے ہوئے اس کے اگلے سیکنڈ میں آپ کی جو گرفتاری ہے وہ اللیگل ڈیٹینشن میں کنورٹ ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں قانون میں لکھی ہوئی ہیں, مگر میرے خیال سے ہم ایک مغالطے میں رہتے ہیں. اکثر جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کتابی, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی سویلائز سوسائٹی, ہم پولیس اسٹیٹ میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی. تو آئی تھنک یہ جو سارا ڈسکشن ہے یہ اس وقت بڑا یوزفل ہو جائے گا جب عام آدمی کو عام فہم زبان میں اپنے قانونی حقوق معلوم ہوں گے اور وہ اتنا امپاورڈ ہوگا کہ وہ پولیس سے سوال کر سکے. فرح, آپ نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ اونلی این ASI کین اسٹاپ اے فیمیل. ہمیں کیسے پتا وہ شخص ASI ہے, SHO ہے, نارمل IO ہے؟ تو کوئی پہچان کا کوئی ٹرک ہے, کیا ہے؟ یونیفارم کے اوپر بیج لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان بیج سے پہچان سکتے ہیں. 2 پھول والا ASI ہوتا ہے بیج. 2 پھول, اوکے, اچھا. ASI ہوگا, 3 پھول ہوں گے تو وہ ایسا جو ہے وہ SSP لیول کا ہوگا. اور ویسے تو SSP کبھی ناکے پہ کھڑا نہیں ہوگا, اٹ ول بی اے ویری ریئر سائٹ. جنرلی ASIs جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ناکے کے اوپر, وہ جنرلی اسپیشل ڈیوٹیز کے اندر آتے ہیں. خواتین ہم نے کبھی نہیں دیکھی سڑکوں پہ. ٹریفک پولیس ہے, نارمل پولیس ہے, خواتین اب حرکت میں آئی ہیں, بہت ساری بھرتیاں ہوئی ہیں. آر یو سینگ مور شہر کی سطح پہ؟ نہیں. اسپیشل نیڈ کے اوپر کال کیا جاتا ہے. اب تو تھانے بھی بن گئے ہیں, وومن تھانے بن گئے ہیں جہاں پہ سارا کا سارا اسٹاف جو ہے وہ فیمیل پولیس آفیسرز کا اسٹاف ہے. تو وہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو کال کر لیتے ہیں. ایک چیز میں نے جو ایک نیا دیکھا ہے جو چینج ہو رہا ہے سندھ کے اندر, خاص طور پہ جن علاقوں کے اندر فیمیل SSPs اپوائنٹ ہو رہی ہیں وہاں تھانوں کے اندر حالات بڑے بہتر ہو, یا ماحول بڑا بہترین ہے. اچھا, یہ بتائیں ہمیں کہ دیکھیں جب تک پولیس عام عوام کی آواز نہیں سنے گی امن کی صورتحال پیش نہیں آئی, یہ اعتماد بڑھے گا نہیں. تو عوام آواز کیسے اٹھائے جب آپ کو روکا جاتا ہے, آپ کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے, آپ کو تڑی ملتی ہے, آپ کوآپریٹ نہیں کرے تو وداؤٹ اے ریزن آپ کی گاڑی بند کر دیتے ہیں, یا پھر خرچہ پانی, عیدی, آل آف دیٹ, اس میں پھر عوام کیا کرے, ریزسٹ کیسے کریں؟ دیکھیں, رشوت تو بالکل نہیں دینی چاہیے, کسی بھی قسم کا خرچہ پانی نہیں دینا چاہیے. یہ تو اٹ گوز وداؤٹ, بس نہ دیں اور پھر گرفتار ہو جائیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو نیویگیٹ کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ٹون کو پولائٹ رکھنا بہت ضروری ہے. کیا سوری, آپ ID کارڈ مانگ سکتے ہیں؟ بہروپیے بھی تو ہوتے ہیں نا جو پولیس کے, we've heard of those scams. آپ کیا مانگ سکتے ہیں کہ ID کارڈ دکھائیں جسٹ بیکاز آپ نے یونیفارم پہنا ہے؟ لیگل رائٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ ان سے ان کی شناخت مانگ سکتے ہیں. وہ شناخت آپ کو دکھائیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مانگنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. تھانہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ کون سے تھانے لے کر جا رہے ہیں اور کون سے تھانے لے کر گئے ہیں.
ایس ایچ او اگر ڈیوٹی پر موجود ہے تو فوری طور پہ ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے اسٹیشن ہاؤس آفیسر سے ملنا ہے یا اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو بلائیں. کوشش کریں نچلے لیول کے افسران سے کم گفتگو کریں جو حوالدار لیول کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ آفیشلی کچھ نہیں کر رہے ہوتے, ان آفیشلی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں جنرل اویئرنیس ہونا ضروری ہے. بڑے کانسیپٹس ہیں, مطلب قانونی طور پہ ایف آئی آر ہو گیا, روز نامچہ ہو گیا, کچا ایف آئی آر وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ چلیں اب ہم آ گئے تھانے تک, ٹھیک ہے, تو لیٹ سے خلاف ورزی پولیس کے حساب سے کچھ تو ہوئی ہوگی, تو اس صورت میں ہمیں کن چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. یا اگر آپ مدد مانگنے تھانے گئے, چلے آپ کو پولیس نہیں لے کے گئی, آپ کے گھر میں چوری ہو گئی, اس صورت میں دیکھ لیں. بالکل اگر جاتے ہیں تو پھر کین یو ایکسپلین کہ ایف آئی آر, روز نامچہ, کچی پرچی, ان میں فرق کیا ہے؟ کچی ایف آئی آر یا جو کچا پرچہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نان کاگ رپورٹ ہوتی ہے. دو طرح کے جرائم ہیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر. ایک تو وہ جرائم ہیں جو نان کاگنیزیبل ہیں, یعنی پولیس کے پاس فوری طور پر تفتیش شروع کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ وہ کورٹ سے اجازت نہ لے لیں. یہ جنرلی پیٹی اوفینسز ہوتے ہیں, زیادہ سیریس اوفینسز نہیں ہوتے. دوسرے جو جرائم ہیں وہ کاگنیزیبل کہلاتے ہیں. کاگنیزیبل اوفینسز میں پولیس کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ فوری طور پہ تفتیش شروع کر سکتی ہے, اور وہ ریاست کے نام پہ بھی ایف آئی آر, خود بھی ایف آئی آر وہ کاٹ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل دے دیں کہ مرڈر کیا ہے, جیسے چوری جو ہے وہ کاگنیزیبل اوفینس ہے. فرا اتنے ججمنٹس ہیں کورٹوں کے کہ ملٹیپل ایف آئی آرز ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں ایک اوفینس پہ, مگر پھر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ملٹیپل ایف آئی آرز ایشو ہو جاتے ہیں, ایک کیس میں بندہ نکل آتا ہے, دوسرے کیس میں پھنس جاتا ہے. تو یہ جو ملٹیپل ایف آئی آر جو پولیس کرتی ہے اور وہ سملر اوفینس پہ, یہ پولیس کے پاس اختیار ہے کہ یہ اس طرح سے ملٹیپل ایف آئی آرز کرتے رہیں لوگوں پہ, چاہے پیٹی اوفینس ہو, چاہے کوئی بڑا پولیٹیکل اوفینس ہو, آئی ڈونٹ نو. دیکھیں ملٹیپل ایف آئی آر کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے یہ. اٹس اے ویری سیریس لیگل کنٹروورسی. لیکن اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو تفتیشی افسر ہے وہ ایک نیوٹرل بندہ ہے, وہ میرا بھی کیس انویسٹیگیٹ کرے گا, وہ آپ کا بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. جو ملٹیپل ایف آئی آر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہ چیز سمجھاتی ہوں. مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے لڑائی کرنے کے لیے, وہ بھی آپ سے لڑائی کرنے کے لیے آیا, 2 مکے آپ نے مارے, 2 مکے اس نے مارے, آپ کو بھی چوٹ لگی, اس کو بھی چوٹ لگی, آپ چلے گئے تھانے, آپ نے اپنا پرچہ کٹا لیا. اب اس کو بھی تو مکے لگے ہیں, اس کا پرچہ کہاں کٹے گا؟ تو اب جو تفتیشی افسر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اسی پرچے کے اوپر جو اس نے ایف آئی آر آپ کی لانچ کی ہے وہ اس کے اوپر آپ کا بھی بیان ریکارڈ کرے, ان کا بھی بیان ریکارڈ کرے, اور اسی انویسٹیگیشن میں دونوں کا مدعا عدالت کے سامنے رکھے. یہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی ایف آئی آر کٹ گئی اور دوسرے شخص کی جس کو چوٹ لگی ہے اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی, تو وہ عدالت سے رجوع کر لے گا اور وہ کسی اور تھانے میں ایف آئی آر کٹا لے گا. یہ ملٹیپل ایف آئی آر. لیکن ایک سٹیپ بیک اگر ہم لیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا ملٹیپل, یہاں تو ایک بھی نہیں کٹ رہی ہوتی. تو جب پولیس مکا دیتی ہے, بہانے کرتی ہے, آپ کا ایشو سن کے کہتی ہے تو سول میٹر ہے, تو اس صورتحال میں لوگ کیا کریں جب ایف آئی آر نہیں وقت پہ کٹتی, وچ از دا پریکٹس. کوئی آسان بات نہیں ہے, یو کانٹ واک ان اور ایف آئی آر نہیں کٹتی نا. دیکھیں پولیس کے پاس تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اوپینین دے سکیں کہ یہ سول میٹر ہے یا اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے یا نہیں بنتی. ان کا تو رائٹ ہی نہیں ہے. اگر نان کاگنیزیبل اوفینس ہے آپ این سی کاٹیں گے, کاگنیزیبل اوفینس ہے آپ ایف آئی آر کاٹیں گے, دیٹ از دی ایکسٹینٹ آف اٹ. ایک تو یہ ایک بڑی ہمارے دماغ میں ایک مغالطہ ہے کہ سول اوفینسز کے اوپر ایف آئی آر نہیں کرتی. لیگل ایڈ سوسائٹی کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. انہیریٹنس بھائی نے بہن کو ڈینائی کی اور منہ پہ ایسڈ پھینک دیا. کورٹ پروسیکیوشن میں استغاثہ میں کیس گیا تو جج صاحب کیا بولتے کہ جی یہ تو سول میٹر ہے, آپ کو آپ کی انہیریٹنس نہیں مل رہی تھی, کوئی بات نہیں, ایسڈ پھینک دیا, آپ سول کورٹ جائیں. نہیں, اٹس اے کرمنل میٹر, کیونکہ اس نے ایک سول ڈسپیوٹ میں اس کو فزیکلی ہارم کیا ہے. تو اس میں لیگل ایڈ نے کنوکشن لی ہے, وچ از آئی تھنک اٹس اے بگ مائل اسٹون. ایسڈ اٹیکس کے اندر کنوکشن لانا از ناٹ اے جوک ان دس کنٹری. لیکن سول مقدمہ ہے, مقدمہ صحیح ہے, کمپلیننٹ سچا ہے, جھوٹا ہے, یہ عدالت طے کرے گی, انویسٹیگیشن طے کرے گی. ایف آئی آر کے ٹائم پہ یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تو آپ کے پاس جو امیڈیٹ فورم ہے وہ ہے جسٹس آف پیس کا. آپ ایک 22A ایک شک ہے, آپ اس کے اندر درخواست لگائیں گے, آپ سیدھا جسٹس آف پیس کے پاس جائیں گے, وہ ڈائریکشن دے گا کہ جی ایف آئی آر کاٹ دیں. وکیل کا کرنا ضروری ہے یا آپ خود بھی جا کے کر سکتے ہیں؟ بہت سمپل ہے, ہر کوئی وکیل رکھنے کی حیثیت تو نہیں ہوتی. بہت سمپل ہے, آپ کو بالکل وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وکیل کرنا اس لیے بہتر ہے کیونکہ اکثر آپ کی جو درخواست ہے 22A کی وہ انہی ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ناک ڈاؤن کر دی جاتی ہے کہ آپ غلط تھانے میں چلے گئے تھے یا آپ نے غلط فورم پہ فائل کر دیا. بہتر ہے کہ آف کورس وکیل کریں. ہاں, لیکن اس میں ادھر ایک اور ریمیڈی بھی ہے جس کے بارے میں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے. وہ ریمیڈی ہے ڈائریکٹ کمپلینٹ کی, یعنی آپ ڈائریکٹ میجسٹریٹ کے سامنے
آپ کہیں اور نہ جائیں, آپ اپنے سارے ثبوت لے کے سیدھا میجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچ جائیں کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, برائے مہربانی اس کیس کے اوپر کاگنیزنس لیں. نہ پولیس اس میں انوالو ہوگی, نہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت ہے, آپ سیدھا میجسٹریٹ سے بات کریں گے, وہ آپ کا کیس دیکھے گا, اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہیں وہ ایک انویسٹیگیشن کروائے گا, اس انویسٹیگیشن کے بیسس کے اوپر وہ کیس چلے گا. فرا, اگر ہم بیل پہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ٹچ کریں کہ یہ بیل رائٹ سب کا ہے, صرف امیر لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے, بیل کیا ہوتی ہے کن جرائم میں, اور بیلیبل افینسز, نان بیلیبل افینسز, اس کا بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دیں, کیونکہ سوچا جاتا ہے کہ مطلب نان بیلیبل افینس میں آپ کو بیل نہیں مل سکتی. یو نو دیٹس ناٹ ٹرو, سو آئی تھنک اف یو کین گیو اٹ شیڈ اے لٹل بٹ آف لائٹ آن دیٹ. تو بیلیبل اوفینس میں تو دیکھیں وہ تو اس شخص کا حق ہے کہ اگر اس کو گرفتار کر لیا اس کو تھانے سے ہی بیل مل جانی چاہیے, اس کو کورٹ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ریمانڈ میں جب وہ پیش کرتے ہیں اور میجسٹریٹ کو پتہ چلے کہ بیلیبل اوفینس ہے تو ریمانڈ ایکسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے, اسی ٹائم پہ بیل گرانٹ کر دینی چاہیے. ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ ریمانڈ جب پولیس اریسٹ کرتی ہے تو وہ جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے تفتیش کے لیے پیش کرتی ہے میجسٹریٹ کے پاس کہ ہمیں اس کی کسٹڈی اپنے پاس چاہیے. اس سچویشن میں اگر بیلیبل اوفینس ہے اور ریمانڈ نہیں بنتا تو بجائے اس کو جیل کسٹڈی کرنے کے یا سینٹرل جیل بھیجنے کے, اسی ٹائم پر آپ ایک مچلکے سے بیل گرانٹ کر سکتے ہیں. نان بیلیبل اوفینسز کے اندر بیل تھوڑا سا ٹرکی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو فردر انکوائری جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر مزید تفتیش کے اندر مزید چیزیں سامنے آنی ہیں, یعنی ابھی پروسیکیوشن کا کیس بہت ایفی ہے, کویسچنیبل ہے, اس پہ کورٹ بیل گرانٹ کر سکتی ہے. خاتون کو بیل گرانٹ ہو جاتی ہے انڈر دا لا, وہ خاتون کو جو ہے وہ اسپیشل اینٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جوینائل کو بیل گرانٹ ہو جاتی ہے, 18 سال سے کم عمر جو بچے اگر کسی جرم میں پکڑے گئے, کوئی اگر شخص بیمار ہے یا بڑی عمر کا ہے تو اس کو بیل گرانٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ جیل میں ہیں اور آپ کا مقدمہ 1 سال سے اوپر ہو گیا, آپ کا مقدمہ نہیں کنکلوڈ ہوا اور آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے مقدمے کو نہ کنکلوڈ ہونے میں, آپ کو اسٹیچوٹوری گراؤنڈ کے اوپر بیل گرانٹ ہو جاتی ہے. تو یہ نان بیلیبل اوفینسز میں یہ طریقہ کار ہیں. ایک بیل وہ ہوتی ہے, یہ تو گرفتاری کے بعد کی بیل ہیں, ایک بیل وہ ہوتی ہے جو قبل از گرفتاری آپ لے سکتے ہیں, چاہے وہ نان بیلیبل اوفینسز ہوں یا بیلیبل اوفینس ہوں. اس کے اندر آپ کو پتہ چل گیا آپ پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے, آپ سرنڈر کریں کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے اور آپ ایک درخواست لگائیں کہ جی میرے خلاف جو ایف آئی آر یا جو پرچہ کیا گیا ہے وہ جھوٹا ہے, اس میں پولیس کی جو ہے وہ میلافائڈ ہے, کمپلیننٹ نے پولیس کو پیسے کھلائے ہیں, جھوٹی ایف آئی آر کاٹی ہے. آپ کو کورٹ انٹرم بیل گرانٹ کر دے گی, یعنی عارضی طور پر قبل از گرفتاری بیل دے دے گی. آپ جا کے انویسٹیگیشن جوائن کریں, اپنا کیس اپنا موقف پولیس کے سامنے رکھیں اور پھر کورٹ اگلی پیشی پہ دیکھے گی کہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے اس بیل کو نہیں یا نہیں ہے. تو پھر کورٹ تمام چیزیں دیکھتی ہے کہ ایویڈنس کیا ہے, کیا واقعی میں پولیس کی اور کمپلیننٹ کی ملی بھگت ہے ایف آئی آر. تو یہ تمام چیزیں. ایک جو کانسیپٹ ہے کہ اگر بیل مل گئی تو کیس ختم ہو گیا, یہ نہیں ہے. مقدمہ الگ چیز ہے, بھاگ نہیں سکتے, پیشی پہ آنا ضروری ہے. اس سے پہلے جب تک تفتیش آپ مکمل نہیں ہوتا تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بیل نہیں ملتی, آپ انویسٹیگیشن کو ختم ہونے دیں, پھر اس کے بعد پوسٹ اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کریں. مطلب از دس ٹرو اور از دس سم سارٹ آف اے myth؟ اٹس اے myth. صرف ایک اسٹیج ہے جس میں آپ کو بیل نہیں دی جائے گی اگر آپ ریمانڈ میں ہیں. اگر آپ پولیس ریمانڈ کے اندر ہیں اور جب تک پولیس ریمانڈ کا ایک جوڈیشل آرڈر موجود ہے کہ جی آپ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دیا ہوا ہے, ان 5 دنوں میں آپ بیل نہیں اپلائی کر سکتے. فرا, اگر آپ ہمارے آڈینس کو, ہمارے ناظرین کو کوئی جسٹس پانے کا, انصاف پانے کا ٹوٹکا دے سکیں ان دا کانٹیکسٹ جب پولیس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے, انٹریکشن, اور ہر ایپیسوڈ پہ یہ ٹوٹکے کے بارے میں بتاتی ہیں تو یہ ضروری ہے. ایک کوئی ٹاپ ٹپ اگر آپ دینا چاہیں. آن اے لائٹر نوٹ, آئی تھنک کسی نہ کسی وکیل کو ضرور دوست بنا کے رکھیں. لیکن میرے خیال سے اگر کانفلکٹ میں آ جائیں آپ تھانوں میں تو 2 چیزیں یاد رکھیں, کس تھانے میں آپ کو لے کر گئے, کس افسر سے آپ کا انٹریکشن ہوا ہے, اور اگر آپ روڈ کے اوپر کسی مسئلے کے اندر پھنس جائیں 15 کو کال کر دیں. تھینک یو سو مچ فرا. ناظرین, یہ عملی مشورے ون آف اے کائنڈ تھے. میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں کہ میں کسی کو یہ آگاہ کروں کہ یار نام کیا تھا, کتنے پھول تھے, ایڈریس نوٹ کریں, گاڑی کا نمبر نوٹ کریں. اس وقت آف کورس دل دہلانے والی سچویشن ہوتی ہے, لیکن آپ ان باتوں پہ ضرور غور کریں. اور ناظرین, یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کو عملی مشورے ملے ہیں اس شو کی سطح سے, یہ جانکاری ملی ہے کہ کیا کاغذات رکھنا ہے. آرام سے, تحمل سے, تعاون کے ساتھ پولیس اگر آپ سے پوچھ تاچھ کرتی ہے تو آپ جواب دیں.
تھوڑے اویئر رہیں, دیکھیں کہ پولیس جو جس نے آپ کو روکا ہے ان کا نام کیا ہے, گاڑی کا نمبر نوٹ کریں. 1 پھول والا ASI ہوتا ہے, 2 پھول والا جو ہے افسر وہ SI ہوتا ہے. ان سب چیزوں پہ اب نظر رکھیں کیونکہ اب آپ جان چکے ہیں, آپ کو جانکاری مل چکی ہے. اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی بھی ہے, رہتا ہے, تو سندھ گورنمنٹ اور لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے آپ کے پاس ایک مفت سروس میسر ہے, سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر. اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا 0800-70806. 9 سے 5 کے بیچ میں اگر آپ ان سے رابطہ کریں گے تو ایک قابل وکیل مکمل رازداری کے ساتھ حاضر ہوگا. وہ آپ کی مسئلے کو سنے گا, آپ کو رہنمائی دے گا. اور یاد رکھیے گا کہ 5 بجے کے بعد آپ کا جو ایشو ہے وہ ریکارڈ ہوگا, اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر یقینی طور پہ آپ کو ایک کال بیک آئے گی. ایک چیٹ باٹ بھی ہے, وہ زبان ہے, ملٹی لنگول ہے. آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی اس سے تعاون کر سکتے ہیں. تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں بچا ٹو ناٹ نو واٹ یور رائٹس آر. اگلے ہفتے ملتے ہیں ناظرین ایک نئے موضوع پہ, ایک نئے ٹاپک پہ, اور ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہماری جو نالج ہے, ہمارا شو کا جو پورا موقف ہے کہ ہم آسان لفظوں میں ایک آسان طریقے سے ایک بہترین طریقے سے آپ کو لیگل نالج کے بارے میں اور لیگل اویئرنیس دیں اور آگاہ کریں. تھینک یو اینڈ جوائن اس نیکسٹ ویک آن انصاف سب کے لیے.